अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। यकीनन सियासी दंगल का माहौल लगता है। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कहीं जलसे हो रहे हैं, कहीं शिकायत हो रही हैं, सोशल मीडिया पे अलग एक जंग जारी है। लेकिन इस सब के साथ साथ सबको एक परेशानी लाहक है इस मुल्क में, और वो है इकॉनमी के हवाले से। बात हमने इकॉनमी पर नहीं करनी, जो जिन चीज़ों पे शिकायत हैं इन तीन मेजर पार्टीज़ को, उस पर बात करेंगे। लेकिन इकॉनमी के हवाले से हम आपको ये बताते चलें कि कुछ ही देर पहले हम टीवी देख रहे थे तो देखा कि एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे थे और उनके साथ तीली साहब बैठे थे, जो कराची में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। और अब तेली साहब, और उन्होंने तेली साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि जी हम ये कहते हैं कि जब तक के बात पक्की ना हो जाए, जब तक के ये पता ना हो कि एविडेंस है 100% बिजनेसमैन के ख़िलाफ़, तो नैब उस वक्त तक उनके ख़िलाफ़ मूव ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि FBR को ताला लगाएं तो 15% आपका जो है रिकवरी, टैक्स रिकवरी बढ़ेगी। और फिर हमने सुना कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि जी जो नैब था, नैब का असल मकसद ये था कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मेरे ख़िलाफ़ जाएं, जो मेरी काबीना है उसके ख़िलाफ़ जाएं, और जो लोग जिनके पास अथॉरिटी है उनके ख़िलाफ़ मूव करें। लेकिन कुछ मुख्तलिफ एक सिलसिला चला है, तो ये हमने देखा कि नैब पर जो और जगह शिकायत होती है, नैब अहम है, हम ये कहते चलें, क्योंकि यहाँ जब हम बात करते हैं नैब के हवाले से, कुछ 2-3 बात कर दें कि जी ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए, तो फिर जो गालियों की बौछार आती है सोशल मीडिया पे। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो बातें जो यहाँ कही जा रही थी इतने दिनों से, नाज़रीन आप फाइनेंस मिनिस्टर और आप बिजनेस कम्युनिटी के मुंह से वो बातें सुन रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इकॉनमी पर जो परेशानी लाहक है, आज आपने देखा कि मेन अपोजिशन पार्टी PMLN, उनके भी लीडरान आए। उन्होंने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत सी बातें की, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ साथ जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं इकॉनमी के हवाले से, उस पर उन्होंने बात की। और फिर आर्मी चीफ जो हैं वो कराची कल गए और आर्मी चीफ बिजनेस कम्युनिटी से मिले, और उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल हमने बेहतर कर दी है। अब आप ये करें कि अब आप जो हैं उस सिक्योरिटी की सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ें और आप इकॉनमी को बेहतर करें। तो इकॉनमी जो है वो आज से बहुत साल पहले इकॉनमी जो थी वो सियासत के साथ साथ उसकी गुफ्तगू नहीं होती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बिगड़ते हुए हालात में जब मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाए, तो फिर आपको जो अहम चीज़ है, जो रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, जिससे कि लोगों को ज़राए आमदन मिलते हैं, जिससे कि मुल्क तरक्की करता है, जिससे कि मुल्क इंडिपेंडेंस हासिल करता है, यानी कि प्रेशर से, बाहर के प्रेशर से, वो है इकॉनमी। और उस पर आप देखिएगा कि ये बात आज हमने नोटिस की कि हर जगह से ये बात हो रही थी, और पीपल्स पार्टी अपनी जगह अपने तई बात करती है और शिकायत है, लेकिन इकॉनमी पर भी शिकायत करती है। और ये भी कहते चलें कि ये सवाल उठाना पड़ेगा, और प्रोग्राम के आखिर में हम अपने इन्हीं गेस्ट से उस पर भी बात करेंगे कि चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है, आप बात करते रहे हैं। हमने शौकत तरीन साहब के दौर में सबसे पहले सुना कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए, फिर हमने इसहाक डार साहब के दौर में ये बात की सुनी कि चार्टर ऑफ इकॉनमी होनी चाहिए, फिर अभी हमने सुना कि फ्लोर ऑफ द हाउस से शायद शहबाज शरीफ साहब बोले या वन ऑफ द लीडर्स टॉक्ड अबाउट इट, और हुकूमत ने फौरी तौर पे उसको वेलकम किया। तो ये बातें लफाजी तक ना रखें, खुदारा आप अपनी लड़ाई झगड़े जारी रखें, और यकीनन शिकायत भी आपकी जायज़ हैं, लेकिन इकॉनमी जो है दैट इज़ वेरी सीरियस। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए मौजूद है दुराइन साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू द प्रोग्राम। इफ्तिखार साहब, मुस्तफ़ा खोखर साहब, सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, very effective spokesperson, welcome to the program. मरियम औरंगजेब साहिबा PMLN की spokesperson, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी कुछ ही देर में। तो शिकायत तो बड़ी हैं, वो ECL पे बात आज कर दी लोगों ने कि दो पार्टीज़ ने कि जी ECL को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया गया है। और ज़रा सुनिएगा कि एक तरफ बिलावल भुट्टो साहब आज बोले हैं और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सुनिएगा। ECL की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ECL यहाँ खिलौना बना लिया गया है। दोस्तों को निकालना
اور جس سے کوئی خدشہ ہو اس کو ECL پر ڈالنا، یہ اس حکومت کا شیوا ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس یا کیبنٹ کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں، ہم نے کبھی بھی 5 منٹ ECL پر ڈسکشن سے زیادہ نہیں لگائے، لیکن آج بدقسمتی ہے کہ پوری کیبنٹ میٹنگ ECL پر ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز جو ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوتا۔ اور بلاول بھٹو نے کیا کہا وہ بھی سنیں۔ ہم انتقامی سیاست کا مقابلہ کریں گے، ہم ان کے ECL، نیب اور جیل کے دھمکیاں سے نہیں ڈرتے، ہم ضیاء کے کورو، جیلوں اور پھانسی گات سے نہیں ڈرے، ہم احتساب و رحمان کی۔ افتخار درانی صاحب کیوں اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ECL؟ اور چیف جسٹس صاحب نے اگر کہا تھا کہ جی آپ اس کو ریویو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کو ایک چیز جو ہے وہ مسنگ ہے، وہ پروسیس ہے۔ میرا خیال ہے گورنمنٹ پروسیسز جو کہ بڑے ان کے ایکسپیرینس ہے میرا خیال ہے، اور اہم ہوتے ہیں پروسیس، اور اہم ہوتا ہے پروسیس۔ ایک ریٹن آرڈر جب آیا نہیں ہے اور اس کو مطلب کہ نیچرلی یہ ٹیلی ویژن ٹاک شو پہ تو حکومت نہیں چلتی ہے کہ جی آپ نے بتایا، سپریم کورٹس نے بتا دیا اور ہم نے کر دیا۔ ریٹن آرڈر نہیں آیا ہوا تھا، اگلی دفعہ جب آئے گا تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر کے۔ نہیں ٹی وی ٹاک شو نہیں سر، وہ تو کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اس لیے ہم ریز کر رہے ہیں۔ ہاں سپریم کورٹ نے کہا، ہم نے سنا، لیکن اس کا ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا ریٹن آرڈر نہیں آیا ہوا تھا کہ جس میں ہم سب پڑھ سکتے کہ کیا ڈائریکشنز ہیں۔ وربلی ہم نے سنا ہے، اس پہ ٹی وی پہ سنا ہے، انہوں نے کہا ہے، لیکن جب تک پہنچے گا نہیں تو کابینہ میں کیسے آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی چیف جسٹس صاحب ہیز ڈائریکٹڈ۔ وہ ڈائریکشن آ جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے۔ دوسرا یہ تاثر دینا جو ہے نا جی، پہلے بھی ہم ٹاک شو میں ہم روزانہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ آپس میں انہوں نے کیس بنائے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نواز کے ٹائم بھی کیسز ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر، وہ پروسیس ہو گیا ہے۔ جی آپ کہہ چکے ہیں، یو ریپیٹڈ دیٹ، اور یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ کیسز آپ نے نہیں بنائے۔ لیٹ می گو بیک ٹو ECL۔ مصطفیٰ یہ اتنا بڑا ایشو کیوں بنا ہے ECL؟ یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی واٹس دا بگ ڈیل؟ نہیں، بگ ڈیل تو آف کورس ہے کہ جب ان کے اٹارنی جنرل بھی موجود تھے کورٹ کے اندر اور اٹارنی جنرل وہاں پر ریپرزینٹ کر رہے تھے گورنمنٹ کو، تو گورنمنٹ ہیڈ بین انفارمڈ آف دا ججمنٹ آف دا آرڈر آف دا کورٹ، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ان 2 شخصیات کے نام تو آپ فوراً نکال دیں۔ آرڈر تھا، انہوں نے سنایا وہاں پر آرڈر تھا بالکل، اور لا آفیسر سے اپنے جو اٹارنی جنرل ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے کورٹ کے اندر کہا یا نہیں کہا۔ بیرسٹر زبانی موونگ آن، جو آپ نے پروگرام کا ابتدائیہ دیا، اصل ایشو یہ ہے، اور ہم اس پہ پہلے آنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ پہلے اس لیے آنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی نان ایشوز کی طرف لے کے جاتی ہے، نان ایشوز کے اوپر بحث چھیڑتی ہے، اور جو اصل ایشوز ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو نہیں پا رہی۔ پچھلے جب سے حکومت آئی ہے، چند ماہ 5 مہینے ہونے والے، ان 5 مہینے میں پورا نیشنل ڈیبیٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اس چیز پہ ہے، کرپشن کرپشن کرپشن۔ ان سے ہم پوچھیں بجلی مہنگی کیوں ہوئی؟ آپ اس ڈیبیٹ کو لے جاتے ہیں پارلیمان میں؟ How much of this debate do you take ہم in the تو parliament? جب بھی پارلیمنٹ میں گئے عوام کے ایشوز کے اوپر بات کی ہے، وہاں پر بلاول بھٹو صاحب کی آپ تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے اس چیز کے اوپر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا کہ معیشت کا برا حال ہے، معیشت کو سدھاریے، اور چارٹر آف اکانومی کی بات تو آصف زرداری صاحب نے کی تھی فلور آف دا ہاؤس پر۔ تو ہم تو بار ان کو کہتے ہیں کہ خدا را آپ نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں۔ معیشت کی بری حالت ہے، اگر حالات اس قدر تک خراب ہو جائیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کو جا کے کاروباری طبقے سے ملنا پڑے اور انہیں اطمینان دلانا پڑے، تو آپ خود سوچئے۔ ویسے وہ 2017 میں بھی گئے تھے، آج نہیں گئے، 2017 میں بھی گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم معیشت کو بہتر، اور آج یہ جو تازہ خبر آئی ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی کہ ہم IMF نہیں جا رہے ہیں اور ایک منی بجٹ اور لے کر آ رہے ہیں۔ 4 مہینے پہلے تو آپ ایک منی بجٹ لے کر آئے، بجٹ آ رہا ہے 23rd کو انہوں نے اناؤنس کر دیا۔ دیکھیں انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا ہے کہ جی ایز آف ڈوئنگ بزنس اور بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم ایک اور جو ہے بجٹ لے کے آ رہے ہیں، جس کو انہوں نے بالکل مطلب کہ اس کا جو تناظر ہے انہوں نے کلیئر کیا کہ وائی وی وانٹ اٹ، بیکاز نیچرلی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بڑا کلیریفائی کہ ہی ہیز بین اسپیکنگ اباؤٹ 35 منٹس کوسچن آنسر سیشن جو آپ ریفر بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہ جی پرائم منسٹر خود لیڈ کرتے ہیں جو فورم ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا، جو کہ پہلے 143 پہ تھا، ابھی 136 پہ آ گئے، اور ہم اس سال کے اینڈ تک اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کہ 100 پہ ہم آ جائیں۔ اس کے لیے فورن انویسٹمنٹ کے لیے، فورن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ ود ان دی پاکستان جو ہے، کیونکہ نیچرلی آپ کی جتنی بھی امپورٹ آئٹم ہیں جو پروڈکشن جو ہے جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپینسو ہو رہی ہے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک اور بل لے کے آئیں, فائنانس بل لے کے آئیں جس میں یہ مراحت ہم دیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ. انہوں نے یہ کہا اسٹاک ایکسچینج کے لیے دل بھی گڈ نیوز آلسو, یہ بھی کہا ہے. لیکن میں مریم کے پاس جانا چاہتی ہوں. مریم یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف سے بھی ہم چلا رہے تھے بھی کہ انہوں نے کہا شاید خاقہ نواسی صاحب نے کہ ای سی ایل جو ہے وہ لوگوں کو دبانے کے لیے, ڈرانے کے لیے. واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ ای سی ایل؟ اچھا آپ کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کرنا پڑا کیونکہ اسحاق ڈار صاحب چلے گئے واپس نہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں نسیم صاحبہ. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیپ پبلسٹی خود ہی گورنمنٹ استعمال کرتی ہے اس طرح کی گمکری کے لیے, اس طرح کے سوالات تب پیدا ہوتے ہیں کہ آپ اپنے دوستوں احباب کو جب آپ نے ساتھ لے کے جانا ہو, ای سی ایل پہ نام ہونے کے باوجود آپ بضد ہوں وزیر اعظم کہ میں نے ان کو ساتھ لے کر جانا ہے, اور وہ نام ای سی ایل پہ ہو لیکن آپ اس کو ساتھ لے جائیں, تو یہ وہ سوالات ہیں جو اٹھائے جاتے ہیں. پھر جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر کیا بات کر رہی ہیں وزیر اعظم تھے, پھر جے آئی ٹی کیا کس قسم کی بات کر رہی ہیں کہ وزیر اعظم تھے نہیں؟ درانی صاحب, یادداشت صاحب ہر روز آپ لوگوں کی وہ نہیں ہوتی رینیو, یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کو کس کی بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات ہوا تھا ایسے مجھے نہیں, ان کو نہیں پتا نا, ان کو نہیں پتا. کب کی بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم ہوتے ہوئے تو لے کے نہیں گئے ان کو. جب یہ دوہرا معیار نہیں کلیریفائی کر رہے ہیں نا, یہ استعمال کرتے ہیں. نہیں آپ بتا دیں. لیکن میں یہاں ٹاک شو نسیم زہرا کا کرنے آئی ہوں, درانی صاحب کا نہیں. سو لیٹ می ٹاک ٹو ہر اینڈ آنسر مائی. نہیں چلے میں ایک ختم کر لوں نا بات کو. جے آئی ٹی کے کہنے پر آپ تمام لوگوں کا نام ای سی ایل پہ ڈال دیتے ہیں, تو اس وقت تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے نہیں کرنا یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں. لیکن دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ ڈاکو چور اداروں کے علاوہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی ادارے کرتے ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی میں جب وزیر اعظم اپنی کیبنٹ میٹنگ کے بعد یا وزیر اطلاعات یا پارلیمنٹ کے اندر آپ صرف چور ڈاکو لٹیرے کی گفتگو کریں گے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ ونڈکٹیو ہے. اور گورنمنٹ اتنے ہی اطمینان میں اگر ہوتی, کہہ رہے نا ٹاک شو پہ تو نہیں چلتی حکومت, تو یہی ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ حکومت میں آنا تحمل رکھیں, اس کی کوئی اور اسٹیٹ افیئرس کے اور تقاضے ہوتے ہیں, اسی طرح چلیں. تو یہ تو ہر خبر کے بعد لاک ڈاؤن کر دیتے تھے, ہر خبر کے بعد جلانے اور گرانے کی بات کرتے تھے, ہر خبر کے بعد شہروں کو بند کرنے کی بات کرتے تھے, وزیر اعظم کو گھسیٹ لانے کی بات کرتے تھے. بند کرنے کی بات تو آج بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے. میں تو یہ کہہ ہم شہروں کو بند کرنے کی بات تب کریں گے جب عوام کے اوپر ظلم جو اس وقت ہو رہا. بھی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے تیسرے بجٹ کی. میں بتاتی ہوں تیسرا بجٹ کیوں آ رہا ہے. پہلے تیسرا بجٹ میں چاہوں گی کہ میری جو ہے ٹیم وہ ناظرین چیک کرے کہ کون سے دوست کو پرائم منسٹر صاحب لے کے گئے تھے ای سی ایل سے نکال کے. یہ کیا زلفی بخاری صاحب کو پرائم منسٹر لے کے گئے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے ای سی ایل سے نکال کے؟ نہیں, جو پرائم منسٹر نہیں تھے انہوں نے فون کیا. نہیں وہ ای سی ایل پہ نہیں تھے, ایکچولی بلیک لسٹ پہ تھے. بلیک لسٹ ہو, ای سی ایل ہو, وہ ساری ان کے لیے لانڈری لسٹ ہے. لانڈری لسٹ ہے. بات یہ ہے نسیم آپا, پہلے دن این آر او, دوسرے دن ڈاکو پکڑ لینا, پکڑ لے ڈاکوؤں کو, چوروں کو. فی الحال تو چوریاں ان کے گھر سے نکل رہی ہیں. ویسے آپ کی بات مانتے ہوئے پرائم منسٹر پاکستان فی الحال تو چور جو ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں. پرائم منسٹر دا کریڈٹ. مومنٹ ڈیم پر سب نے کہا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. حالانکہ پرائم منسٹر کی ساری ٹیم نے کہا غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی تھا نا کہ جو دیا ہے ان کو ایوارڈ کیا ہے کانٹریکٹ, ہاں ڈیسکون کو, ساری ٹیم کہہ رہی تھی پرائم منسٹر کی کہ جی نہیں بالکل ٹھیک کیا ہے, آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں, ہم یہاں بات ایسے ہی تھا نا جی. پرائم منسٹر نے لیکن ابھی تک وڈرا تو نہیں, یہ مجھے بتائیے خبریں آ رہی ہیں. اور بائی دی وے یہ ریویو کریں, یہ کریڈٹ بھی اپوزیشن اور میڈیا کو جاتا ہے, یہ پرائم منسٹر کو نہیں جاتا. حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں ہے جی, ہو سکتا ہے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں آیا. اچھا سر آپ دے دینا, اسپوکس پرسن ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور پھر افتخار درانی صاحب ہمیں بتائیں گے آفیشیل ہے یا نہیں, اور بہت سی باتیں کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ خبریں ایسی آئی ہیں کہ مومن ڈیم کا جو ٹھیکہ دیا گیا ڈیسکون کو, خبریں تھیں ناظرین, اس لیے ہم نے کہا ان کی تصدیق کریں. تو پوچھتے ہیں none other than the press secretary of the prime minister. دیکھیں جی مومن ڈیم کا جو تھا, نہیں اس کو ریویو کر رہے ہیں. میں بتا دوں جی,
रज़ाक दाऊद ने प्राइम मिनिस्टर को जब वो बन रहे थे तो उन्होंने बता दिया था कि जी मैं नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग अ सीरियस सिंपल क्वेश्चन। अब नहीं किया उन्होंने रिव्यू, देखें। अच्छा, नहीं रिव्यू और करें भी क्यों? अच्छा, कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता तो रिव्यू करते ना। वो एक इत्तेफाक से इनके वजीर हैं, उनको अगर इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बीइंग कैबिनेट मेंबर तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बड़ी बात तो है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। जहांगीर तरीन को इनसाइडर ट्रेडिंग पर उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बेस्कॉन को दिसंबर के अंदर ही खारान डैम का जो ठेका है वो उनको नहीं मिलता, उसके लिए वो प्री क्वालिफाई भी नहीं होते, और यहाँ पर उसी महीने में उनकी बिड खुलती है और उनको इतना बड़ा 310 अरब रुपए का ठेका मिल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बिड तो पहले की डाली हुई थी। जी हाँ, बिड उन्होंने शायद पहले की डाली हुई थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने भी एंडोर्स कर दिया। चीफ जस्टिस ने एंडोर्स किया कि जी पॉलिटिसाइज ना करें। तो इनकी तो यानी कि पूरा जो पिछले 5 माह गुजरे हर चीज के ऊपर इनका यूटर्न सामने। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से खान साहब की आप स्टेटमेंट्स निकाल के देखें, उन्होंने क्या कहा। स्टिल स्टैंड बाय द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने कशकोल लेके फिरने के मुतालिक उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर वजह से। लेकिन जरूरत तो है ना जाके लेने की सपोर्ट, यार आपको भी पता है, हमें भी पता है। हाँ, इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहाँ गई? देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर को आप कैसे 5 महीने में बता दें एक रिफॉर्म, सारी बताएं। सबसे पहले एक रिफॉर्म बता दें आप लेकर। अभी आपने ना न्यूट्रल जज बीच में रहना है। सबसे बड़ी रिफॉर्म जो है कि आपने रेवेन्यू को एफबीआर से, पॉलिसी और रेवेन्यू को अलग कर दिया। ये आप 15 साल से नहीं कर सके। इससे बड़ी रिफॉर्म क्या हो सकती है? एक आपने इनिशिएटिव, मेरा ख्याल है एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका भी आपको वक्त के साथ पता चलेगा। नहीं, इनिशिएटिव तो वो है जिस इनिशिएटिव की वजह से कौम को, कोई गरीब आवाम को, तबके को, सफेद तबके को फायदा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमीडिएट फायदा नहीं है। यू एग्री और नॉट एग्री? नॉट एट ऑल। देखिए, ये जो अभी सिर्फ लफाजी बातें, इस तरह की लफाजी बातें तो हमने बहुत सुनी है। आप एक्चुअल कॉन्क्रीट टर्म्स में बताएं कि जिस शख्स के लिए बिजली महंगी हुई है उसको क्या रिलीफ मिला है, जिसके लिए गैस महंगी हुई है उसको क्या रिलीफ मिला है, जिसके लिए रोजमर्रा दवाइयां महंगी इन्होंने कल की है उससे क्या रिलीफ मिला है। तो अवाम जो इश्तिहारात अखबारात में छप रहे हैं। अच्छा मरियम, क्विकली ऐड टू इट और फिर मैं आती हूँ वापस। देखिए, मैं ऐड ये करूंगी, इस वक्त दुरानी साहब बड़ी मुश्किल में है। क्यों है? क्योंकि कल जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सब किस प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखें, हमारी इकोनॉमी के ऊपर ना बहस करा लें, इसके ऊपर डिबेट करा लें। उस वक्त जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर और इनके वजीर आजम की जो स्टेटमेंट्स थी, देखिए नसीम आपा, जो स्टेटमेंट्स होती है ना, आप तब देते हैं जब आपके पास बहुत बड़ा इसके बारे में कोई सोल्यूशन या प्लान हो ना। आप 10 साल जिस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं, और जो इकोनॉमी का हाल है, आपने कहा कि जी इतना ट्रस्ट बिल्ट हो जाएगा कि पूरी दुनिया से बारिश होनी है डॉलर्स की, पूरी दुनिया 4 महीने में रेमिटेंसेस, 4 महीने में रेमिटेंसेस ही डिक्रीज हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई, इन्फ्लेशन डिक्रीज हुई है मैडम, लेट मी फिनिश। मसला ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर के पास कोई प्लान नहीं है। आप क्या कह रहे हैं जी, रिफॉर्म क्या कर दिया कि हमने पॉलिसी एक इंटरवेंशन कर दी है। रिफॉर्म ये नहीं होता। रिफॉर्म से आम आदमी की जो जिंदगी है, इकोनॉमिक्स हैं, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कितनी ग्रोथ होगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इन्फ्लेशन का क्या सूरत हाल होगी। जो कर्जे हम ले रहे हैं, देखें कर्जे लेना हमने इनको सपोर्ट किया, हमने सपोर्ट किया, लेकिन कर्जे के पीछे प्लान होना चाहिए। सीपेक जैसे मंसूबे होने चाहिए, एनर्जी जैसे मंसूबे होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मंसूबे होने चाहिए। एफबीआर की पॉलिसी रिव्यू नहीं होता, कर्जों के पीछे प्लान। और आप बता दें, पार्लियामेंट में हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हमने ऑपोजिशन लीडर ने इनको कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे, आप प्लीज इस सियासत में ना पड़े। लेकिन जब आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे डिबेट करते हैं, इनके वुज़रा डाकू चोर की और गालियां देते हैं, और उस तरह की पार्लियामान का इजलास नहीं चलने देते, बिकॉज दे डू नॉट वांट किसी किस्म का रिफॉर्म। गाली नहीं दी, नहीं साफियों से भी नहीं लड़े, नहीं ये अजीब बातें दुरानी साहब ने नहीं दी। देखिए दुरानी नहीं, आपके लोग कहते तो हैं, देखिए दुरानी साहब ने नहीं दी ना, आप चोर हैं, और ये आपने दुरानी साहब ने नहीं दी पार्लियामान में, नहीं दुरानी साहब ने तो नहीं दी ना, मैं तो इनके गुजरा की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये नसीम आपा, आप डिबेट करें, आप सियासत करें, आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशंस, एफिलिएशंस हो सकती हैं, आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? उस आम आदमी जिसको आपने 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का झांसा दिया है, उसके साथ क्या कर रहे हैं? उसकी उम्मीद, यूथ की उम्मीद, जो ये बातें करते थे, आज वक्त नहीं लगता है। नहीं, वक्त लगता है, लेकिन वक्त अब लगता है जब आपके पास प्लान हो, रोड मैप हो, इकोनॉमी का कोई किधर है प्लान? तीसरा बजट आ रहा है, कल की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे ये बताएं,
اب 200-250 روپیہ فارم لے رہے ہیں. میں نے تو اس دن کہا تھا اپنی پریس ٹاک میں لوگوں کو مت لیں یہ فارم. انل مسرت کو فائدہ پہنچانے کے لیے 250 روپے پاکستان کے عوام کیوں دے؟ وہ جو 50 لاکھ گھر ہیں, نہیں سب 50 لاکھ گھروں کا پلان کدھر ہے, فیزیبلٹی کدھر ہے پارلیمنٹ میں, ویسے پلان کدھر ہے؟ ابھی کہہ رہے ہیں بند رہا ہے. پوری کرنے پھر جواب دیتا ہوں. اچھا ابھی اب آپ نے اتنی لمبی لسٹ ہے, جواب بات یہ ہے کہ جس اور آخری اس کا بھی دے دیں گے نا جواب. آخری بات, جب آپ کا ویلیو کرتا ہے, انفلیشن انکریز کرتی ہے, پالیسی ریٹ زیادہ, دیکھیں پالیسی ریٹ زیادہ ہوتا ہے, انویسٹمنٹ سلو ہوتی ہے, اکانومی سلو ہوتی ہے, تو امپلائمنٹ جنریشن اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے کاروبار روزگار ملے گا؟ ابھی میں جواب دیتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کی اپنی دور حکومت میں ان کو اتنا ہی درد و تغریب کا بڑا مجھے خوشی ہوتی ہے. جی لوئسٹ انفلیشن اسی لیے تھی. سنیں جی سنیں, بتائیں نا, درد تو غلیب کا اس لیے ہوتا ہے ایک پارٹی جو ہے 3% 4% تھی. بات بتائیں نا, ان کو تو نکال ہی دیا ہے. سنیں ایسے نہیں ہوگا. آپ بات یہ اپنی بات ہے ہی نہیں, اپنی بات ہے ہی نہیں. اچھا بس لیکن جواب دیں. نہیں بس لیکن جواب نہیں, آپ ان کو بولیں لیکن جواب دینا. اچھا سٹاپ مریم, بٹ جواب دیں گے. نہیں بس بات کریں. جی جی فرمائیں. ایک پارٹی جو ہے 50 سال پہلے یہ سلوگن لے کے آئی تھی, روٹی کپڑا اور مکان. انہوں نے تو جو تھا وہ بھی لے لیا اور سندھ میں بھی نہیں دے سکے. چلے آواز تو دی ہے ایک شخص کو. اچھا ٹھیک ہے جی, وہ 50 سال یہ کوشش کرتے رہے, نہیں کر سکے. دوسری پارٹی کی جن کے دل میں درد تھا وہ دیکھ لیے پیناما میں لوگوں نے کتنا درد تھا اور پیسے کہاں گئے لوگوں نے خرچا. ہمارے پاس پلان موجود ہے 50 لاکھ گھر کا جو سب سے بڑی ضرورت, وقت آنے پہ سامنے لائیں. نہیں وقت آنے پہ نہیں بات ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو وہ سننے کو ملتا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں نا جی, جو آپ کو سنایا جاتا ہے. پلان بتائیں نا کیا ہے. پلان یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہاؤسنگ اتھارٹی ہے جو کہ بہت جلد نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بننے والی ہے. اچھا جی, اس میں جو کہ ایسوسیشن ہے نا بلڈرز کے پاس, پہلے کیوں لینا شروع کر دیا؟ میں بتاتا ہوں. جینون ڈیمانڈ جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو ضرورت تھی ٹو نو کہ کہاں پہ کتنی ڈیمانڈ ہے, تاکہ اس حساب سے آپ ان کو وہاں پہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ میں ان کے لیے خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ بہت جلد جو سب سے لوئسٹ لوگ ہیں نا, ایچ پہ جو لوگ ہیں, ان کے لیے گھر اخوت شروع کرے گی. جی یہ آپ کی خوشخبری ہے میری بہن. ٹھیک ہے, ہاں جی آپ ہنستی رہیے گی, اسی طرح ہنستے رہیں. ویسے وہ بائی دا وے کروڑوں لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتے. میں نے کام کی سنیں ابھی مجھے بات پوری تو کر رہے ہیں نا جی. میں نے آپ نے مجھے سوال دے دیا, آپ مجھے جواب دیجیے. اچھا, اس کے بعد یہ کہ 3 ٹیئر ہیں لوگوں کے, آپ سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا ڈیمانڈ میں کہ آپ کا لیول آف انکم کیا ہے, اس کے حساب سے پیکیجز ہیں. اچھا 2 لاز ایسے ہیں جو پاکستان میں کبھی نہیں تھے, جس کی وجہ سے بینکنگ سیکٹر. اچھا ایک سیکنڈ سر, میں معذرت کے ساتھ کیونکہ بریک پہ بھی جانا ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاؤسنگ کا پلان ہے اس پر کام ہو رہا ہے بھی. اٹ از ان دی فائنل. لیکن ناظرین ایک شکایت جو حکومت سے, اور یہ میں ناظرین کو کیا کہوں, یہ تو آپ کو کہوں کہ آپ لوگ زیادہ باتیں لڑائی جھگڑے میں گزارتے ہیں. یہ آپ جیسے لوگ پارلیمان میں جا کے مجھے یہ سمجھائیں نا کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ سب جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے نئی بات ہے. وائی از اٹ کہ آپ اپنی ان چیزوں کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات تو درست ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, اس کو بند کرو, اس کو ٹانگو. یہ جی ہم نے کوئی 5 پریس کانفرنس اب بعد میں پریس کانفرنس کی ہوئی ہے, ان میں سے کسی کو بلائیں, وہ کہیں گے یہ حقیقت ہے, یہ پاکستان میں نہیں ہم مانتے ہیں حقیقت ہے. ناظرین بہت سی حقیقتیں ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. بات سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی بریک میں کچھ اسپوکس پرسنز وغیرہ کے بارے میں. ہمارے ساتھ چونکہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن میڈیا. یہ بتائیے گا کہ ہارون رشید صاحب نے کل اپنے پروگرام میں کہا, دنیا ٹی وی پہ, انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان ہمارے دوست فواد چودھری کو بدل رہے ہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے یا ٹوٹلی رانگ؟ نہیں, ایسی کوئی بات بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ناراض ہیں, سوری لفظ انہوں نے استعمال کیا, ناراض ہیں, کیونکہ میں مس کوٹ نہیں کرنا چاہتی, ناراض ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ناراضگی ہے. پرائم منسٹر کا میرا خیال ہے کمیونیکیشن سکلز بہت زیادہ ہیں. اگر ایسی بات ہوتی ہے اس میں وہ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں, آن دی پرفارمنس ان کو بتاتے رہتے ہیں بات چیت جو نیچرلی, جس طرح مریم بھی یہاں پہ, انفارمیشن منسٹری ایک بہت بڑی وزارت ہے, اس کو امپروو کرنا. اور یہ خاص بات کہ انہوں نے کہا کہ نیب نے بے عزتی کی ہے پرائم منسٹر کو بلا کے, یا
توہین کی ہے. میرا خیال ہے ایسی چیز بھی پرائم منسٹر نے پسند کی ہوگی تو نہیں کی ہوگی. نہیں کی ہوگی, لیکن میرے سامنے ایسی کوئی بات نہیں. لیکن ایسا دیکھیں نا, پرائم منسٹر نے خود کہا کہ میری کابینہ اور میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پریزنٹ کرتا ہوں. تو ہی بلیوز ان رول آف لا, ہی بلیوز ان سسٹم اینڈ ہی بلیوز ان اکاؤنٹیبلٹی. اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ بلیو ان اے پروسیس, اور کوئی سی چیز کو ایکسلریٹ. آج جو آپ کے فائنانس منسٹر نے کیا, ہمیں تو لگتا ہے بڑی اہم بات کی ہے کراچی میں. اچھا, میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی مصطفیٰ, یہ آج بلاول بھٹو جو بولے ہیں کوٹری میں, تو انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ سندھ کے لیے کربلا برپا کر دیا ہے, پانی اور بجلی روک دی ہے. سب سے پہلے تو آئی ٹیک ایکسیپشن, ہر دفعہ یہ مطلب خدا, تھوڑی سی تاریخ بلاول بھٹو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. کربلا تو ہر جگہ نہیں کھینچنا چاہیے, لیکن بہرحال تشبیہ غلط ہے. لیکن پانی اور بجلی روک دیا ہے, اور اس پہ کافی اب اسٹرانگ پوزیشن لی ہے سندھ نے. تو جی آپ نے ان کا پانی اور بجلی کیوں روکا؟ فیڈریشن کی طرف سے ہی کیا کر رہے ہیں آپ, کیوں؟ دیکھیں جی, میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی پانی روکا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو گیس کا یہ جو بحران ہوا یہ کیوں ہوا. اچھا جی, یعنی کہ 80% جو گیس جو پروونس پروڈیوس کرتا ہے اس میں گیس نہیں ہے, کس وجہ سے ہوا؟ 6 ٹربائن جو ہیں, اچھا ایم ڈی ایس ایس جی پی ایل اور ایس این جی پی ایل کو فائر اسی وجہ سے کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں غلط فائر کیا ہے. کون کہتا ہے؟ بالکل غلط. نہیں, وہ تو یہ کہیں گے نا جی. میں آپ کو دیکھیں, ایک کچھ چیزیں جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ملکی مفاد بھی دیکھنا ہوگا. ٹھیک, سیاست کی نظر آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا. نہیں دیکھیں, میں اس چیز کا پریوی ہوں جو شاید شکایت جائز ہے سندھ گورنمنٹ کس کی, نہیں آن ریکارڈ پورے. ہمارے وزیر پیٹرولیم جو ہے سرور خان صاحب گئے ان کے پاس, ان کو بتایا کہ جی یہ صورتحال ہے, 7 میں سے 6 ٹربائن جو آپ کے ہیں وہ خراب ہیں, اس کی وجہ سے سپلائی نہیں. ہاں جی, یکدم خراب ہو گئے. نہیں پہلے خراب جو تھے, جو رپورٹ کیا گیا, اور اس کی جو مینٹیننس ہے, ابھی یہ وہ چیز ہے جو آپ کی اکنامک کوارڈینیشن, انرجی کی کوارڈینیشن. یہ تو پیٹرولیم منسٹری کا کام تھا کہ انشور کرتی کہ سردیاں آ رہی ہیں, اور سردیوں میں جو گیس کی اویلیبلٹی ہے, جو ایل این جی ہم نے باہر سے منگانی ہے, وہ ساری کی ساری آن ٹائم اویلیبل ہو. اور وہ کر نہیں سکے, اور ابھی 15 تاریخ کو وہ شپ آنا ہے ایل این جی کا, اس سے پہلے طے ہی نہیں تھی چیزیں. 15 تاریخ کو آئے گا, اس کے بعد سچویشن جا کے امپروو ہوگی. انہوں نے اس دوران جو شارٹ فال تھا اس کو قابو پانے کے لیے انہوں نے ایک تو وائٹ واش کیا کہ جی کہ ہم نے 2 ایم ڈیز کو ہم نے اڑا دیا ہے, اور جو گیس سسٹم کے اندر تھی وہ انہوں نے وہاں سے نکال کے انہوں نے باقی جگہ پہ ڈسٹریبیوٹ کر دی. کہاں سے نکال؟ سندھ جو سب سے بڑا پروڈیوسر ہے گیس کا. تو اب آپ یہ جو اکنامک مینجمنٹ تھی, پلان جو کرنا تھا, وہ تو آپ کم از کم پہلے کر لیتے. سارا ملبہ آپ ان 2 ایم ڈیز پہ ڈال رہے ہیں, جو منسٹر ہے ان سے کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایک آبجیکٹیو کنورسیشن, ایک آپ جذباتی گفتگو کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 اکٹھے خراب ہو گئے. ہاں جی, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ میں یہ آ کے انہوں نے شیئر کیا ہم سے, بتایا, یہ ہے 28 نومبر کی بات ہے. 28 نومبر کو پتہ چلا کہ خراب. اچھا, اس کے بعد ایک ایل این جی کا جو ٹرمینل ہے جو کہ پورٹ قاسم پہ ہے, انہوں نے کہا کہ جو اینول مینٹیننس پہ آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس کو مینٹیننس بڑی ضروری ہے کہ جی اس کے اوپر ہمارا جو وارنٹی ٹائم ہے وہ ختم ہو جائے گا. سائملٹینیس ہی 2 چیزیں ہوئی ہیں. جو مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس گیس پوری ہے, لیکن ایکچولی نہیں تھی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ وہ گیس پہنچی نہیں. 2 شپس جو ہے 16 دسمبر کو بھی آئے ہیں, اور دوسرا 15 جنوری کی بھی 2 شپس آئیں گے. جو ایک انٹرمیڈیٹ ٹائم آیا جس میں ہمیں یہ مشکلات تھیں, لیکن ہمارا پیٹرولیم منسٹر گیا, جس نے جا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی, ان کو بتایا. لیکن ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, میں جب پوری کرنے دیں, ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ مسلسل اس تناظر میں آ رہی ہے کہ ان کا کیس چل رہا ہے, کورٹ میں چل رہا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی میں چل رہا ہے. ہم کیوں کریں گے, مجھے بتائیں. دیکھیں میری عرض سنیں, لیٹ می گیو یو این آبجیکٹیو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک کٹ فتلی ہیں, آپ اوروں کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کے اپنا بیانیے میں دیں. نہ آپ اتنی اہمیت دیجئے, نہ ہم آپ کو اہمیت دیتے ہیں. ہم مجھے ایک منٹ بات پوری کر رہے ہیں. لیٹ می فنش. نہیں, سارا وقت آپ ہی بولتے رہیں گے, کسی کو موقع بھی دیجئے. کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر یہ حملہ کر رہے ہیں, یہ پروونشل اٹانومی کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, یہ این ایف سی کے اندر جو صوبوں کے مالی وسائل ہیں, تو اسی سے تعلق ہے. نہیں, آپ کو نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ گیس آمدن انہوں نے روکی کہ سندھ کو پرابلم ہے. اب کانسٹیٹیوشنل پروویژن اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ اسپیسیفکلی نیچرل ریسورسز کے حوالے سے یہ ہے کہ پہلے, اور گیس کے حوالے سے, میں ابھی آپ جدھر پیدا ہوتی ہے پہلے اس نے استعمال کرنی ہے, تو وہاں پہ تو بحران ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ بتائیں ایک سیکنڈ, یہ پھر آپ کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کر رہے ہیں. یہ بات درست کر رہے ہیں, فیکچولی بتائیں. فیکچولی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی جو بات یہ کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو بھی کہ جی گیس سندھ سے نکالی
اور سندھ میں کمی آئی اور اوروں کو دی. از دس اے فیکٹ؟ نہیں دیکھیں اس میں آپ کو میں بتاؤں ان کا میں آپ کو آبجیکٹو جواب دے رہا تھا, مجھے کمپلیٹ نہیں کرنے دیا. آپ کو بتائیں 65% اگر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس اوپر جانا چاہتے ہیں 65% از کراچی ریٹنگ میں, 100 میں سے 65 نمبر کراچی کے. ہاؤ وڈ وی اسٹاپ دیٹ اف وی آر ورکنگ پرائم منسٹر کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. یہ آج فائنانس منسٹر نے کراچی میں بیٹھے گا, لیکن دین وائی آر دے کمپلیننگ. ہاں جی, کمپلین یہ تھا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک سچویشن بلڈ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے گیس کم ہوئی, اور سب سے پہلے حق جو صوبہ پروڈیوس کرتے ہیں ان کا ہے, پھر اس کے بعد آتا ہے شارٹیج آئی جو کہ 15 کو آئی, جس اس مہینے میں آئی ہے, جو کہ 15 کو میٹ اپ ہو جائے گی. ہمارا ایسا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ جی ہم پانی روک دیں گے, گیس روک. ہمارا صوبہ ہے اور سب سے زیادہ پروگریس کراچی میں ضرورت ہے تاکہ آپ کی جو بزنس, کراچی نہیں سندھ بھی تو ہے نا, سندھ کراچی پورا پاکستان, بیونڈ کراچی سندھ کے اندر بھی. جی وہ بولنا چاہ رہی ہیں. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا, اس کو روکنا بھی نہیں آتا اور دینا بھی نہیں آتا. ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے. آپ ان کے اب میں بتا دوں نا, 6 پلانٹس ہر سال مینٹیننس کے لیے بند ہوتے ہیں, وہ مینٹین کیے جاتے ہیں, جو ان کو پتہ نہیں تھا. اور یہ دوسری بات جو انہوں نے جو ایم ڈیز فارغ کیے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں. کیوں نہیں؟ فیکٹ کے اوپر میں آپ کو بات بتاؤں, وہ جتنی گورنمنٹ گیس دیتی ہے اس کو ڈسٹریبیوشن کمپنیز, for God's sake, they are not gas producing countries. گورنمنٹ منسٹری آف پیٹرولیم اینڈ انرجی کی ذمہ داری تھی, نہیں کی انہوں نے, فورسی نہیں کیا, فورکاسٹ نہیں کیا کہ یہ ہر سال 6 مہینے یہ جو ہے نا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا 6 مہینے کے لیے, وہ اگر کہہ رہی ہے روٹین چیز. سر میری بات میڈم, ایسی بات نہیں, ایسی بات کیسے نہیں ہے؟ آپ دوسرا کوئی بات بتا دیں. 6 پلانٹ ٹھیک کرا کے خرچہ جو ہے ان کو بھجوا دیں گے, ٹھیک ہے جی, یہ روٹین ہے. اب میں دیکھیں میں بولی نہیں ان کی بات میں بولی نہیں, اگر روٹین ہوا تو ہمارا, اگر نہیں تو ان کا. 6 پلانٹس پروبیبلٹی 6 کے 6 خراب ہو گئے. میں ان کی سائٹ میں ان کو انڈورس کر رہی ہوں کہ یہ مینٹیننس کا ایشو ہے. یہ ہر سال 6 پلانٹس مینٹیننس ہوتے ہیں. وہ گیس جو پوری ہے, جو بجلی پوری ہے, کیوں سردی میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ ان کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جو ریسورسز بن چکے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں صحیح طرح. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ چور اور ڈاکو پکڑنے کے چکر میں ہے نا. اصل بات تو یہ ہے حکومت کے کام تو ہے ہی نہیں. اگر چلیں اب یہ بات کرتے ہیں, اگر یہ ریگولر مینٹیننس ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر یہ ریگولر مینٹیننس نہیں تو بل ہم مریم بی بی کو بھجوا دیں. اگلی بات میری بات, اگر ریگولر مینٹیننس نہ ہو تو بل مریم بی بی کو بھجوا دیں. یہ مکری جو ہے نا, میں پڑھنا نہیں چاہتی. بریک لیتے ہیں, گفتگو سے زیادہ تو ہو گیا ہوگا ہو اسٹینڈز ویئر. بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے جو اہم بات ہے جس پہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا کہ چارٹر آف اکانومی پر کیا کچھ ہو سکتا ہے اس ماحول میں یا نہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف ڈیموکریسی. ہر حکومت سے ہم یہ بات سنتے ہیں, یہ 3 الفاظ سنتے ہیں, اور اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ چارٹر آف اکانومی, اور ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اکانومی کتنی اہم ہے. کیا کریں گے آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ آیا کہ جی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, کیا کریں گے اب آپ؟ Are you serious about it? دیکھیں چارٹر آف اکانومی میں کوئی آؤٹ آف باکس سلوشن ان کے پاس ہے. اگر یہ ان کے پاس جو اپوزیشن ہے نا, نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, حکومت ہمارے پاس دیکھیں جی پلان موجود ہے. سر ایک سیکنڈ, سوال میں آپ کو سوال بتاؤں. سوال یہ کہ چارٹر آف اکانومی نہیں, واٹ از دا چارٹر آف اکانومی؟ آپ کے ذہن میں کوئی ہے اس کا خاکہ؟ جب سب کہتے ہیں حکومت آپ کے بالشمول حکومت کے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. جی میں وہ بتا رہا ہوں, جو آپ کی بیسک جو ہے وہ 3-4 چیزیں جس کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ایک آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ یہ ساری کی ساری جتنی بھی ہمارا ایشو ہے وہ تھا کہ امپورٹ لیڈ اکانومی تھی, جس کی وجہ سے آپ کا جو ایف بی آر ہے وہ فلاڈ ہے, وہ ٹیکسیشن پہ ہے کہ جی امپورٹ ڈیوٹی لگے گی تو میں پیسے اکٹھے کروں. سر مطلب یہ چارٹر کا کہ ایسی چیز آپ لے کے آ رہے ہیں جس پر کہ اپوزیشن بھی مان جائے کرے گی, تو کیا چیزیں آپ کے ذہن؟ جی ہاں, ایک تو آپ کو ٹیکس بیس ریونیو انکریز کرنے کا ہے کہ جس میں آپ لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کا, وہ لوگ جو کہ اس وقت رہ رہے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں. تو آپ کیا چیزیں ان کو کہیں گے کہ جی یہ 4 چیزیں چلیں ہم سے اگری کریں, دس از دا بیسس؟ انڈسٹریلائزیشن ہے ایک چیز, ایک ہے ریونیو ہے, ٹیکسیشن ریونیو جو سسٹم ہے ہمارا اس کو امپروو کرنے کا بات ہے. نہیں وہ تو آپ خود کر سکتے ہیں, آپ آلریڈی ختم تو کر رہے ہیں. ویلکم ٹو. دیکھیں اچھا چلیں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتے ہیں. نہیں پیچھے نہ جائیں, ٹائم نہیں میں ان کو بتا دوں جو جس کے اوپر حاصلے میں بتا دیتا ہوں.
پاکستان سارا کا سارا کبھی تھا کہ امپورٹ لیڈ تھا، کبھی ایکسپورٹ لیڈ تھا، کبھی وہ کہتے تھے کہ سنیں نا جی کبھی وہ کہتے تھے انڈسٹریلائز کر دیں، کبھی کہیں گے ایگریکلچر کر دیں، ہر 5 سال بعد ایک پالیسی شفٹ ہوتا تھا. سو وی ایز اے کنٹری ہیو ٹو ڈیسائڈ فائنلی کہ ویئر وی ہیڈ ٹو. اگر آپ لوگوں کو شوق ہے میں آپ کو 13 5 سال منصوبے لا دوں گا اور ہر سال ہر ابھی حالات حضرہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں جس پہ ایک انڈسٹریلائزیشن ہے کہ پروفیٹیبلٹی جو ہے نا، پروفیٹیبلٹی از ناٹ اے سن. پروفیٹیبلٹی ایگزیکٹلی لیٹ پیپل ٹو کریٹ ویلتھ. دیکھیں نا کس طرح کریں گے آپ؟ سروسز میں ہیں، سروسز سیکٹر یعنی کہ ٹورزم ہاسپٹیلٹی ہے، اور اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہے. یہ وہ چیزیں ہیں لوگوں کو کاروبار کرنے کی اپرچونٹی دیں تاکہ لوگ پیسے بنائیں، تاکہ پیسے بنائیں گے. اور کیا پوائنٹس ہیں؟ بس آپ یہی جا کے ان کو کہیں گے اس پہ ایک یہ بات خود کر سکتے ہیں، میں کیوں کہیں گے؟ ہاں آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو آپ اس کو ریورس آرڈر میں لے جائیں گے اور پھر ایک کرائسس سچویشن آئے گا. یہ وہ بات ہے کہ ایک جنرل ایگریمنٹ ہے کہ ہم کس طرف کو جانا چاہ رہے ہیں، ملک کس طرف کو جائے گا. آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ دنیا میں ینگسٹ پاپولیشن ہوگی، تو اس لیے آپ کے پاس سب سے زیادہ لیبر ہے جس کو آپ نے یوٹیلائز کیا. دس از یور پوائنٹ. ویری کوئکلی پروگرام کا ٹائم ختم.